बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और ये है आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान अहमद खान नियाजी एक शख्सियत नहीं, अब एक नज़रिया है। वो नज़रिया जिसकी जड़ें दिन ब दिन मजबूत होती जा रही हैं और उससे शऊर और आगाही की कोपलें फूट रही हैं। वो कोपलें जिनकी मिट्टी में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह गूंदा गया है और जिनको पानी दिया गया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के विर्द वाला। इस शऊर और इस आगाही को आप ताकत के जोर पे काबू नहीं कर सकते और ना ही इस पर पहरे बिठा सकते हैं, ना ही इसको कैद कर सकते हैं। आप पिछले 2 सालों से ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मात और जग हसाई हर दफा आपका मुकद्दर बनती है। इमरान अहमद खान नियाजी का ये नजरिया क्यों लोगों के दिलों में सरायत कर गया? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो खुद इस नजरिए पे मनो-आन डटा रहा, खड़ा रहा, बहादुरी और इस्तकामत के साथ। ऐसा नहीं था कि उसको कामयाबियां या जो अभी वो मैंडेट मिला वो प्लेट में रखकर सच कर मिल गया था। एक अजीम जद्दोजहद थी इसके पीछे, 26 साल की जद्दोजहद, और उस जद्दोजहद में हर दफा हर मोड़ पे एक नई मुश्किल उसके सामने आकर खड़ी रही। हर चैलेंज को उसने बड़े डिग्निफाइड तरीके से ओवरकम किया। आज अलकादिर ट्रस्ट केस में उसकी जमानत मंजूर हो गई और ऐसे पिछले 2 सालों में कई 200 केसेस उस पर बन चुके हैं और आज 9 मई के हवाले से भी कुछ केसेस में उसको बरी किया गया। लेकिन आपको पता है कि उस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम क्या था जिस पर आज उसकी बरियत हुई है, जिसमें आज वो बाइज्जत तौर पे बरी और सरखुरू हुआ है? वो इल्ज़ाम जो उस पर आज नहीं या 2 साल पहले से लगना शुरू नहीं हुआ था, जब उसने ये पार्टी बनाई थी तब से ये इल्ज़ाम उसके सर पे था और वो इल्ज़ाम था यहूदी एजेंट का। उस शख्स पर यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम लगाया गया जिसने लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया। उस शख्स को यहूदी एजेंट कहा गया जो कि हर बात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करता है। उस शख्स को यहूदी एजेंट कहा गया जिसने अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अपनी आने वाली नस्लों में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीज बोए जाए। उसको आपने यहूदी एजेंट कहा और आप देखें कि अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील करे। जिस तरह खान कहता है कि अल्लाह ही अल हक है, तो आप देखें कि जिसने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया और 20 सालों से उसको यहूदी एजेंट बोलता रहा, वही मौलाना फजलुर रहमान कहता है कि वो तो सिर्फ एक सियासी बयान था, खान तो यहूदी एजेंट नहीं है। यानी कि जिसने इल्ज़ाम लगाया आज वही सफाई दे रहा है, वही बाइज्जत बरी कर रहा है इमरान खान नियाजी को कि वो यहूदी एजेंट नहीं है। तो आज के दिन की जो सबसे बड़ी बरीयत जो इमरान खान के लिए थी वो इस केस से, यहूदी एजेंट का जो उसको बार बार बोला जाता था, आज बोलने वालों ने ही खुद मान लिया कि वो यहूदी एजेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयान था। अब चलते हैं हम अपने आगे वीलॉग पर, जिस पर हम बात करेंगे कि कल चंद घंटे रह गए हैं बस इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा और जेल इंतजामिया ने भी हामी भर ली है और उन्होंने कहा है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसी असना में ख्वाजा हारिस और इंतज़ार पंजूता की मुलाकात होती है डियाला जेल में इमरान खान से और वो इमरान खान को ब्रीफिंग देते हैं इस केस के मुतालिक। जाहिर सी बात है वक्त की किल्लत थी, सिर्फ आधे घंटे का वक्त मिला था उन दोनों को मुलाकात करने के लिए इमरान खान से, तो जितना मैक्सिमम वो कन्वे कर सकते थे वो कर दिया। लेकिन आपको इमरान खान का पता है, इमरान खान वही करता है, वही बोलता है जो उसने बोलना होता है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान को किसी डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दलाइल खुद दे देंगे। और अभी मैं सुप्रीम कोर्ट का, मैंने अपने पोस्ट भी शेयर किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आज दिन के वक्त 13,000 के करीब थे और अब तक शायद 24-25 हजार सब्सक्राइबर हो चुके हैं और सुबह तक देखिएगा वो सब्सक्राइबर की लिस्ट क्या होगी।
اور کتنے لوگ اس کو لائیو اس کا ویو کریں گے، اس کی جو میرے خیال سے وہ بھی ایک، میں نے جیسے کل بھی کہا تھا، ایک تاریخ بنے گی، ایک ریکارڈ بنے گا کہ اتنے لوگوں نے عمران خان کو لائیو دیکھا ہے۔ تو عمران خان جس کا نام لینے پر پابندی ہے، جس کو آپ ٹی وی میں عمران خان کے نام سے نہیں، اگر ان کا ذکر ہوتا ہے تو بانی چیئرمین کہا جاتا ہے، ان کی تصویر نہیں دکھائی جاتی، تو کل سپریم کورٹ سے ان کو لائیو دکھایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے اپنے یوٹیوب چینل ہے جس میں جو لائیو سماعت ہوتی ہے ساری، اور اب عمران خان دیکھیں کہ کس طرح بات کرتے ہیں اور قاضی صاحب کے کیا ریئیکشنز آتے ہیں۔ کل کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے، صبح 11:30 بجے یہ سماعت شروع ہوگی، اور جیل انتظامیہ نے حامی بھر لی ہے، اور ان کیس اگر بعد میں یہ لوگ کوئی بھی آگے پیچھے بلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال سے سپریم کورٹ اس پر اسٹرکٹ ایکشن لے گی، اس لیے میرا نہیں خیال کہ جیل انتظامیہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج کا بھی دن دیکھا جائے تو عدلیہ کے نام ہی رہے گا، دو کہ سائفر کیس بھی آج سماعت تھی، لیکن کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی کیونکہ عامر فاروق صاحب جو جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے چیمبر ورک کرنے تھے، یہ کہہ کر ساری توشہ کی بھی اور سائفر کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی، سماعت نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف عدت والا کیس پھر سے ملتوی ہو گیا، جو کہ ایک لنگر آن گیم کھیلا جا رہا ہے، اس میں بھی پتہ ہے کچھ نہیں رکھا، القادر ٹرسٹ کیس کی طرح وہ بھی اڑ جانا ہے۔ تو یہاں پہ جو میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو، احمد فرحاد ایک شاعر تھے، انقلابی شاعر کہہ لیں اس دور کے، تو انقلابی شاعر تھے، ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور ان کی جو گمشدگی ہے یا اغوا ہے، اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی اور محسن اختر کیانی نے اس کی سماعت کی تھی، اور انہوں نے آئی جی جو ہے اسلام آباد ان سے بڑا اسٹرکٹلی بات کی۔ انہوں نے کہا جب آپ آئے تھے تو ہم نے آپ سے کہا تھا اگر کوئی بھی لاپتہ ہوا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم نامعلوم لوگ جو موجود ہی نہیں ہیں ان کو نہیں جانتے ہیں، اور آپ اپنے ایس ایچ او کے ساتھ کھڑے ہو، آپ بتائیں کہ کون ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی نامعلوم لوگوں نے اغوا کیا تو آپ ہمیں لکھ کر دیں، پھر ہم سیکرٹری دفاع کو، مطلب ہم ڈیفنس سیکرٹری کو بلا کر پوچھیں گے، اور اگر آپ اس پہ آسانی، مطلب آپ فری اینڈ فیئر ہو کر کام کریں، اور اگر آپ کی کوئی ٹرانسفر کرتا ہے تو پھر یہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ مطلب اب آپ دیکھیں کہ جو عدلیہ ہے، شاید وہ اپنی حیثیت کے اپنی اسپیس واپس لینے کی جد و جہد کر رہی ہے، اور اس جد و جہد میں اس کو سامنا کرنا پڑا ہے حکومتی مشینری اور کچھ وہ لوگ جو کہ سہولت کاری کرتے ہیں ان کا، کیونکہ 6 جزیز کا جو خط آیا تھا شاید اس نے اتنا کوہرام نہیں مچایا جتنا کوہرام ابھی جو بابر ستار نے خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشلز کی طرف سے آیا تھا آڈیو لیز کے سلسلے میں کہ اس کی اسکروٹنی اور اس کی سرویلنس کے بارے میں آپ اتنی تحقیقات نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے یہ خط لکھا ہے تو جسے کہتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کا جو وفادار ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور پھر ایک پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا جس میں سب سے پہلی پریس کانفرنس یہ فیصل واڈوا، نذیر تارڑ اور عطا تارڑ کی آئی، پھر فیصل واڈوا کیسے پیچھے رہتے، پھر کامران ٹسوری نے بھی بات کرنی تھی، تو وہ سب ایک ایک کر کے بول رہے تھے، اور جب ان کی پریس کانفرنس آ رہی تھی تو جو محاورے دماغ میں آ رہے تھے نا، وہ یہ تھا کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ، میں کون خامہ خائی، عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو عبداللہ کی شادی میں، بیگانے کی شادی میں جسے طرح یہ عبداللہ ہیں جو ناچ رہے ہیں، گھنگرو توڑ ہیں۔ بھائی یہ آپ کے متعلق تو کیس ہی نہیں تھا، جس کے متعلق اس کو کرنے دو نا پریس کانفرنس۔ انہوں نے 7 مئی کو بھی تو پریس کانفرنس کی تھی، وہ اب بھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ تو وہ آپ لوگ کیوں ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہو، کس لیے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہو آپ لوگ ان کا؟ اور وہ فیصل واڈوا جن کی اپنی دبئی لیکس میں پراپرٹی نکل آئی ہیں، تو جی وہ فیصل واڈوا بھی بڑے گرج رہے تھے، برس رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر پگڑی اچھالی گئی تو پھر ہم فٹ بال بنا کر کھیلیں گے۔ تو جی آپ کس کے سروں کو فٹ بال بنائیں گے؟ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کھل کر بات کیجئے نا، آپ تو اپنے آپ کو بڑا بہادر کہتے ہیں، تو یہ بھی بتا دیجئے کس کے بہاف پہ بات کریں، اور کیونکہ اس کیس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ پہلے یہ بتائیں، جس طرح بابر ستار جب یہ آڈیو لیکس کا کیس ہونے تھے تو پی ٹی اے نے، پیمرا نے، ایف آئی اے نے اعتراضات اٹھائے تھے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے ہیں، تو انہوں نے ان کا سارے اعتراضات خارج کر دیے تھے جرمانے کے ساتھ، اور یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیس تو آئی ایس آئی کا ہے، وہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ آ کر بات کرے، وہ اعتراضات اٹھائے۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں اعتراضات اٹھانے والے؟ کیا آپ ان کی بی ٹیم ہے؟ کون ہے آپ لوگ؟
ٹھیک ہے، تو اسی طرح بھئی اعتراضات جس پر لگے ہیں، یہ جو خط جس کو ایڈریس کیا گیا ہے، جس پر الزام لگائے، تو بھئی وہ الزام آ کر پریس کانفرنس کرے۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں ڈھول بجا رہے ہیں؟ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے، اور ویسے تو سمجھ آ بھی جاتی ہے، سب کو پتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں، کس طرح فیصل واڈوا صاحب کو سینٹ کی سیٹ مل جاتی ہے، وہ سینیٹر بن جاتے ہیں۔ تو سب کو پتا ہے عوام اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے، تو بابر ستار میں تو ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے، اور ان کے علاوہ ہم نے دیکھا اسلام آباد کے ہائی کورٹ بھی بڑا اسٹرکٹ اور ایک بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لے رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے پیش رفت کیسی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی جو پریس کانفرنسز کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ججز کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ تو کیا ان سے ججز دباؤ میں آتے ہیں، یا وہ کھل کر کھیل کھیلتے ہیں؟ اور کل کی سماعت جو کہ نیب ترامیم کے حوالے سے ہے، جس میں عمران خان نے اپنے دلائل دینے ہیں، بڑی امپورٹنٹ سماعت رہے گی۔ اس میں شاید دلائل یا باتیں یا نقطہ اتنا امپورٹنٹ ہو، یا کاروائی اتنی امپورٹنٹ ہو نہ ہو، لیکن عمران خان کی اپیئرنس ہونا اور اس کے بعد ری ایکشنز آنا، اور وہ سہولت کار جو چاہتے تھے کہ یہ نہ آئے، ان کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے، وہ خود فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں، یا اسی طرح اپنے جسے کہتے ہیں ایرے غیر نتھو خیروں کو سامنے لا کر پریس کانفرنس کرواتے ہیں، جن کی کوئی ورتھ، کوئی حیثیت، کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں عوام کے سامنے۔ تو کھیل دلچسپ مراحل میں ہے، اور ایسا لگتا ہے جس طرح کی فضا ہے کہ شاید عمران خان جلد باہر ہوں گے، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا علیمہ خان کا بھی ایک میسج آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سیکیورٹی چینج کر دیے، جو ہوتی تھی وہاں پہ جیل میں ان کی طرف جو گارڈز وغیرہ ہوتے تھے، ساتھ میں گھر والوں کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، پھر جو القادر کا کیس چل رہا تھا وہ بھی نہیں ہوا۔ تو کیونکہ سننے میں آ رہا ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ ہمیشہ ڈیل دیتے تھے اب وہ ڈیل مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بھی 75 سالوں میں خان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیشہ ڈیل دی ہے آج وہ ڈیل مانگ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ہوائیں بتا رہی ہیں کہ خان آ رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔